बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ लंदन पहुँचे हैं और पाकिस्तान में कौमी असम्बली में उनके साथ हाथ हो गया है। तारीख़ी शिकस्त हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत को और इनको चाहिए था कि ये सदर के साथ पंगा ना लेते और सदर मुमलकत के ख़िलाफ़ ये आज कार्रवाई करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर अपने ही लोगों से शिकस्त खा गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये इत्तेहादी हुकूमत का जो फूट इनकी आपस में पड़ी है, ये उसकी वजह से सारा मामला हुआ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से जिन सहाफ़ियों को ना सऊदी अरब ये लेकर गए और ना अब लंदन लेकर गए हैं और जिनको हामिद मीर या सलीम साफ़ी की तरह वज़ीर आज़म हाउस में अब वो खाबे खाने को नहीं मिलते, उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ पर तनकीद करना शुरू कर दी है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब ये लोग उनके ख़िलाफ़ तनकीद करने लग जाएँ तो इसका मतलब ये है कि इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इनका इख्तिताम करीब आन पहुंचा है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि डॉलर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका पहुंचा है और स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 43,000 पाउंड्स की सतह से नीचे गिर गया है। 43,000 पॉइंट्स की सतह से ये नीचे गिरा है स्टॉक एक्सचेंज रेट जो है और कारोबार मंदी का शिकार है। इंटर बैंक में डॉलर की जो कीमत है, डॉलर 22 पैसे महंगा होकर 188 से 199 पैसे पर जा पहुंचा है और जो ओपन मार्केट में 190 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। बाद अज़ां डॉलर की कीमत में जब आज इजाफ़ा हुआ तो 1 रुपये 18 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 199 रुपये 84 पैसे पर पहुंचा और जो इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 190 रुपये पहुँच गई है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 191 रुपये 50 पैसे से भी ज़्यादा का फ़रोख्त होने लगा है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी देखी गई है और दिन के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 225 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद इंडेक्स 43,445 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इसके बाद पॉइंट्स में मज़ीद कमी आई और इंडेक्स 43,089 पॉइंट्स पर पहुंच गया और ये जो सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है और दिन का अभी हाफ डे गुजरा है और इंडेक्स 608 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,000 पॉइंट्स के साथ की सतह से नीचे गिरकर 42,896 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा है। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत का तोहफ़ा है जो इस कौम को मिला है और ये उनकी तरफ से भी तोहफ़ा है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत करने वाले लोग हैं। ये बेसिकली उनका भी तोहफ़ा है हमारे मुल्क पर और हमारी कौम पर। दूसरी तरफ फैसल वावडा की नहली केस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है और जो निसार खोड़ो को एक दरख्वास्त दी गई थी कि निसार खोड़ो को भी इस केस में फ़रीक बनाया जाए, उनको फ़रीक बना दिया गया है। ये निसार खोड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा हैं और फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फैसल वावडा का जो नहली का फ़ैसला है वो कलअदम हो जाता है तो उसके बाद जो निसार खोड़ो का इलेक्शन है वो भी कलअदम हो जाएगा। और अब निसार खोड़ो को पार्टी बना लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अदालत ने निसार खोड़ो को कहा है कि अगर वो इसमें रिटन जवाब जमा करवाना चाहते हैं तो वो रिटन भी जवाब जमा करवा दें। वैसे अदालत के सामने पेश होकर अपने जो मारूज़ात हैं वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं तो उसमें भी कोई कदगन नहीं है और जो फ़रीक बना लिया गया है और अदालत उज़्मा ने केस की मज़ीद समाअत मुलतवी की है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि नहली के मुकदमे का नहली का जो मुकदमा है उसको जल्द सुनना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील की वालदा के इंतकाल के बायस समाअत मुलतवी कर रहे हैं। वैसे भी अपील 3 रुकनी बेंच ने सुननी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगला हफ्ता बेंच दस्तयाब नहीं होगा। 23 मई के अदालती हफ्ता केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है और उन्होंने आज 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने फहमीदा मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए भी मुकर्रर करने की आज हदायत दी है और ये जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग चलती आ रही थी उसको भी मुकर्रर करने की हदायत दी गई है। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है,
اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو رکن اسمبلی ہے یہ NRO2 جو ہے یہ اسی کو آگے مزید اس میں دن بدن کام ہو رہا ہے، اور NRO2 تیزی کے ساتھ جو انجام کی طرف جا رہا ہے۔ رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ایک اور مقدمے میں ضمانت دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے علی وزیر کو 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کی عوض رہائی کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ملزمان محسن داوڑ، منظور پشتین اور ڈاکٹر جمیل کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، جبکہ مقدمے میں نامزد 3 ملزمان کی ضمانت کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی علی وزیر پر اشتعال انگیز تقاریر کے الزام میں 3 مقدمات درج تھے، جس میں 2 میں ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور یہ جو ان کے خلاف کیسز تھے وہ اب دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ علی امین اور جو محسن داوڑ ہے انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کا وہ حصہ بنے ہیں۔ باقاعدہ یہ جو ان کو علی وزیر کو سندھ ہاؤس میں ایک کمرہ الاٹ کیا گیا، سب جیل ڈکلیئر کیا گیا، اور ان کو وہاں ووٹ دلوایا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اداروں کے خلاف باتیں کی، ریاست کے خلاف باتیں کی، لیکن ووٹ جب لینا ہے تو تب ان کا ہر عمل جائز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محسن داوڑ سعودی عرب بھی جاتے ہیں، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر علی وزیر بھی اور محسن داوڑ بھی ہمارے اداروں پر الزام لگاتے ہیں، اور اس کے باوجود ضمانتیں بھی منظور ہوتی ہیں، وہ بیرون ملک بھی جاتے ہیں، اور وہ اپنا جو انجوائے بھی کر رہے ہیں، وزارتوں کو بھی اور عہدوں کو بھی، اور ہم قوم دیکھ رہی ہے، جو قوم ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو کر، جو قوم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو کر ملک کے غداروں اور اداروں کے غداروں اور ریاست کے غداروں کے خلاف آواز بلند کرتی تھی، کیونکہ ملک تو ہمارا ہے، ادارے ہمارے ہیں، ریاست ہماری ہے، تو ہم پھر بھی ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، چاہے ان کو کسی نے NRO دے دیا ہے، ہم پھر بھی ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ بطور پاکستانی ہم نے جو آرٹیکل 4 اور 5، آرٹیکل 4 میں جو ریاست نے ہمیں رائٹس دیے ہیں، اور اس کے بدلے آرٹیکل 5 میں جو ہم سے وفاداری مانگی ہے، ہم اپنی وفاداری پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ قائم رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہماری جو نظریہ ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے اپنی ریاست سے وفاداری کے علاوہ۔ دوسری طرف جو نیب ہے وہ آج کل بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ فرح خان وہ ایک خاتون ہے، اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ مضحکہ خیز اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ نیب نے 100 خطوط لکھے ہیں مختلف اداروں کو فرح خان کے خلاف میٹیریل۔ اب جب آپ کے پاس کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے، تو آپ پھر کریدیں گے، کبھی کسی ادارے کو خط لکھ دیا، کبھی کسی کو کہ کچھ مل جائے تاکہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو خوش کر سکیں۔ اور فرح خان کے خلاف تحقیقات کے لیے نیب نے مختلف اداروں کو 100 خطوط لکھے ہیں۔ اتنا کام تو نیب نے نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور ان لوگوں کے خلاف نہیں کیا تھا جو فرح خان کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور میں اس کو مضحکہ خیز اس وجہ سے کہوں گا کہ اگر کسی کے خلاف کوئی چند کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے، آپ کریں ان کے خلاف تحقیقات، لیکن ایسی تحقیقات نہ کریں کہ ہر کوئی سوچنے لگ جائے کہ 100 خطوط آپ نے لکھ ڈالے ہیں، اور وہ کس کو خطوط کس لیے لکھے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کسی کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس اور کچھ ہے نہیں کرنے کو۔ اور ان کے خلاف جو چیزیں ہیں، خیر وہ اب ان کی طرف سے بھی فرح خان کی طرف سے بھی اپنا جواب دیا گیا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا کے اوپر بھی آیا ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں صدر پاکستان کے خلاف۔ امپورٹڈ حکومت قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانا چاہتی تھی، اور صدر مملکت کے خلاف ایک مذمتی قرارداد منظور کروانا چاہتے تھے یہ قومی اسمبلی سے، کیونکہ جو صاحبزادہ ہے شریف خاندان کا حمزہ شہباز، اس کے حلف کے معاملے پر اور اس کے الیکشن کے معاملے پر گورنر کا ساتھ دیا ہے۔ حالانکہ صدر پاکستان نے تو آئین کا ساتھ دیا ہے، لیکن ان کو یہ تکلیف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ گورنر کا ساتھ دیا گیا ہے، اس وجہ سے صدر کسی بھی صورت میں معافی کی ان کو نہیں دی جا سکتی۔ جب آئین کا آرٹیکل ہے، آئین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ صدر جب اپنے عہدے پر ہوں گے، نہ ان کے خلاف توہین عدالت ہو سکتی ہے، نہ کوئی فوجداری مقدمہ ہو سکتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی سول مقدمہ ہو سکتا ہے، کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ خود پارلیمنٹ کا جو ایک پارٹ ہے، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، آپ کیسے اس کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کروا سکتے ہیں؟
قومی اسمبلی سے۔ آپ نے تو خود آئین اور اپنی جمہوریت جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا اٹھا کر بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور آج جو انہوں نے صدر مملکت کے خلاف قرارداد پیش کرنی تھی، اس میں ایک تو اپوزیشن کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اپوزیشن میں ہیں ویسے چند لوگ ہیں اور لوٹے بھی نہیں آئے، اور اپوزیشن میں سے بھی کوئی نہیں آیا، اور آج اپوزیشن بینچ سارے کے سارے خالی تھے۔ اور اس کے علاوہ جو اتحادی حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی آج نہیں آئے قومی اسمبلی میں۔ کل سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ آج صدر مملکت کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی اور اس کو ہر حال میں منظور کیا جائے گا، کیونکہ جو آئینی بحران ہے اور جو گورنر کے خلاف معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ کل فیصلہ کیا گیا تھا۔ باقاعدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ صدر مملکت کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی اور ہر حال میں اس کو منظور کروانا ہے۔ نہ اپوزیشن میں چند لوگ جو ہیں وہ آئے اور نہ اتحادی حکومت کے لوگ آئے۔ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے آج صدر مملکت کے خلاف یہ نہیں منظور کر سکے، اور اس پر پھر میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ ان کو ایک تاریخی شکست ہے، کیونکہ یہ اناؤنس کر کے، اور شہباز شریف نے کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں اور پیچھے سے صدر مملکت کے خلاف قرارداد منظور ہو جائے گی اور ان کے آئینی اقدامات کو روکا جائے گا، لیکن اس میں بری طرح یہ پٹ گئے۔ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچ کی مکمل غیر موجودگی کے سبب حکومت صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف طے شدہ مذمتی قرارداد پیش کرنے میں ناکام رہی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے صدر مملکت کے خلاف، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اب ایک جو چھوٹا گروپ ہے وہ کورم کی کمی کی نشاندہی کر کے ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے میں جو کامیاب رہا۔ حکومت کہتی ہے چھوٹا گروپ ہے اور وہ کورم کی جو نشاندہی ہے وہ کرتا ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اور اس میں جی ڈی اے کے غوث بخش مہر نے اس وقت جب اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے صدر کے طرز عمل پر بحث کی اجازت دینے کے بعد حکمران مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایاز صادق اور جاوید لطیف تقریر کر چکے تھے۔ غوث بخش مہر نے اسپیکر کی جانب سے پرائیویٹ ممبرز ڈے کے لیے 185 نکاتی ایجنڈے کو ایک جانب رکھتے ہوئے بحث کی اجازت دینے کے اقدام پر احتجاج درج کرانے کے لیے کورم کی کمی کی نشاندہی کی۔ جب جی ڈی اے کے رکن اسمبلی نے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کی، اس وقت ایوان کو ڈپٹی اسپیکر زید درانی چلا رہے تھے، جس کے لیے 86 ایم این ایز کل 342 میں سے ایک چوتھائی کی موجودگی لازم ہے، لیکن وہ پورے نہ ہو سکے اور اس کی وجہ سے جو قرارداد ہے وہ منظور نہ ہو سکی۔ اور ان کا یہ کہنا ہے حکومت کا، امپورٹڈ حکومت کا، کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے اور وہ کورم پورے کا ایک ڈرامہ رچا کے یہ قرارداد ہمیں منظور نہیں کرنے دی گئی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر صدر کے خلاف قرارداد منظور کرتے تو یہ ایک سیاہ دن ہوتا ہماری پارلیمنٹ کا اور جمہوریت کا، اور یہ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو آج بری طرح شکست ہوئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عاصمہ شیرازی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت تک شہباز شریف ناکام ہو چکے ہیں، عمران خان کامیاب ہو چکے ہیں، اور عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ اب اور بیانیہ سر چڑھ کے بولنے لگے، اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اس حکومت کے پاس۔ اور لگتا یہ ہے کہ یا یہ انتظار کر رہے ہیں عمران خان کو تھکانے کی، یا ان کے پاس نہ معاشی نہ سیاسی اور نہ ہی عمران خان کے بیانیے کے خلاف کوئی ایجنڈا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ لندن میں ایک مفرور شخص ہمارے وزیر اعظم کو بلاتا ہے اور وہ بھاگ کے طلبی پر چلا جاتا ہے۔ کیا دو وزیر اعظم ہیں؟ اگر نواز شریف نے وزارت عظمیٰ چلانی ہے تو وہ پاکستان آ جائے، اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ چلانی ہے وہ پاکستان آ جائے۔ ملک میں دو وزیر اعظم، دو وزیر خزانہ اور دو وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہو سکتے پاکستان کے، اور اس پر شدید تنقید کی یہ اور روئیں گے، اور انشاءاللہ قوم کے سامنے یہ سارے لوگ بے نقاب ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔